बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं जाहिद तबस्सुम। बिलाखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जो इनके मुतालबात थे वो तस्लीम कर लिए गए हैं। माइदा तय हो गया है, एहतजाज ख़त्म हो गया है। 5 दिन और 132 घंटों का एहतजाज ने 7 दहाइयों की ये जीत हो गई है। और हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान जो तारीखी माइदा हुआ है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान की जानब से खुसूसी दिलचस्पी, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खुसूसी किरदार है, और वो वज़रा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा जो इस कमेटी में शरीक थे, जो मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ लेकर गए, उनकी शब व रोज़ मेहनत के बाद बिल आखिर जो आज़ाद कश्मीर में एक बुरानी कैफियत थी, जो अफरा तफरी का समा था, उसको ख़त्म कर दिया गया और 25 नकात पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान तय हुआ। हमने गुज़श्ता रोज़ भी अपने प्रोग्राम में वक्त से पहले ये ख़बर दे दी थी कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी जो काबीना के जो मेंबरान थे, उनके दरमियान जो एक माइदा तय हो गया। लेकिन हम अफसोस से ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने हमारा प्रोग्राम लाखों की तादाद में देखा है, लेकिन उसमें हमें भी टारगेट किया गया कि आप लोग फेक न्यूज़ देते हैं, बर वक्त ख़बर नहीं देते। लेकिन हमने ये वादा किया हुआ था, और कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल की ये रवायत रही है कि हमेशा हमने वो ख़बर दी, अपने नाजरीन को दी, जिसमें हकीकत थी, और कभी किसी की किरदार कुशी ना की और ना हम करेंगे। जो सच्चाई पर मबनी जो ख़बरें हैं वो हम पहले भी देते रहे और आइंदा भी देते रहेंगे। लेकिन मेरी सोशल मीडिया सार्फिन से ये गुजारिश है कि कोई भी ख़बर जब ब्रेक की जाती है तो वो वक्त से पहले ब्रेक की जाती है। उसके जो असरात होते हैं, उसका जो नोटिफिकेशन होता है, वो कुछ घंटों बाद मंज़र आम पर आता है। लेकिन आप ख़बर को जो कोई एक आमिल और कामिल साफ़ी जो ख़बर देता है, उस पर यकीन रखें और अपने बिला जवाब तबसरों से ग्रेज़ करें। जो लोग फील्ड के अंदर होते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिन्होंने इस तहरीक को मॉनिटर किया, पूरी तरीके से कवरेज दी है, उनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए, ना कि बगैर किसी दलील और दलाइल के साथ जो है ना वो तनकीद की जाए। इस पर भी मेरी सोशल मीडिया सार्फिन से गुजारिश है कि वो हक़ाइक़ को परखने की कोशिश करें, और हकीकत जब सामने आए, अगर कोई फेक न्यूज़ देता है तो उसके बारे में जो मर्ज़ी लिखें। लेकिन जो ख़बर जिस तरह हमने रात को 6 बजे ये ख़बर ब्रेक कर दी थी कि हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान जो मुतालबात थे जो वो मान लिए गए हैं, एग्रीमेंट साइन हो रहा है, और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत को आला मुशावरत के लिए चली गई है, उसके बाद ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपने इज्तिमा से ख़िताब करते हुए इसका बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। आज अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि ये जो मुतालबात तस्लीम हुए हैं, माइदा हो गया है, एग्रीमेंट साइन हो गया है, दोनों फ़रीक़ैन राज़ी हो गए हैं। लेकिन ये कामयाबी आज़ाद कश्मीर के इस तहरीक के दौरान उन शोहदा के नाम है, उन शोहदा की कुर्बानियों के बलबूते पर ये जो एक कामयाबी मिली है, जिसमें आज़ाद कश्मीर की सिविल सोसाइटी ने, जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान, इनकी टीम ने जो एक जदोजहद की, और हुकूमत पाकिस्तान ने खुसूसी दिलचस्पी ली, और बिलखुसूस जो पाकिस्तान से नुमाइंदे वहाँ गए हुए थे, जिसमें इंतहाई ज़ीरक सियासतदान हैं पाकिस्तान के, राजा परवेज़ अशरफ साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, कमर ज़मान कायरा साहब जो साबिक़ वज़ीर उमूर कश्मीर हैं, राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सियासी मशीर हैं, एहसन इकबाल साहब जो वफाकी वज़ीर हैं, और तारक फजल चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर हैं, और इसी तरह वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम साहब जो वज़ीर उमूर कश्मीर हैं। जब ये मुज़फ़्फ़राबाद गए तो हमें ये यकीन हो गया था कि जितनी सुलझी हुई और ज़ीरक किस्म की टीम हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर में भेजी है, ये वहाँ पड़ाव लगाएंगे और तफसील के साथ इनके मुतालबात को सुनेंगे, और एक एक नुक्ते पर ये डिबेट करेंगे, और एक एक नुक्ते के ऊपर डिबेट होने के बाद बिल आखिर इन टीम ने, इन वफाकी वज़रा ने, इन वफाकी काबीना की जो टीम गई थी,
انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ آزاد کشمیر میں جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کی جانب سے جو تحریک تھی یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے حوالے سے تھی، جو ان کے اپنے انٹرنل ایشوز تھے ان کے اوپر تھی، اور اس چیز کی انہوں نے بھی یہ نفی کی ہے کہ کشمیری عوام آپ پاکستان کے ساتھ لازوال محبت کرتے ہیں، پاکستان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں، پاکستان کی افواج کو اپنی افواج سمجھتے ہیں، لیکن جو ایک پراپیگنڈا کیا جا رہا تھا، جو ایک سازش کی جا رہی تھی کہ عوام کو اور پاکستان کو اور اداروں کو آمنے سامنے کرایا جائے، لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کی خصوصی دلچسپی کی بنا پر جو 25 نکات پر مشتمل جو ایگریمنٹ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ طے پایا ہے، اس میں کشمیری عوام کے جو مسائل تھے، جو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق جو معاملات تھے، وہ سارے حل ہونے کی طرف نکل چلے، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا، اور ابھی یہ امکان ہے کہ 1 بجے تک آزاد کشمیر میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی بحال کر دی جائے گی۔ جو مین معاہدے ہوئے ہیں، ظاہر یہ سوشل میڈیا کی زینت بن چکے ہیں، ٹی وی چینلز پر اس کی خبریں نشر ہو چکی ہیں، لیکن اس میں جو ایک یہ طے پایا ہے کہ جو آزاد کشمیر میں احتجاج کے دوران جتنے بھی سول یا پولیس اہلکار جو شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، ان کو حکومت ان کو معقول معاوضہ دے گی، اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ورثاء میں سے کسی کو جو ہے نا وہ سرکاری نوکری بھی دی جائے گی۔ یہ ایک بڑا اچھا جو ایک اقدام ہے، اور جو ایک تو یہ معاہدہ ہوا ہے، دوسرا یہ چیز ہوئی ہے کہ ایک عدالتی کمیشن بھی بنایا جائے گا کہ یہ حادثہ کیوں رونما ہوا ہے، یہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں اس میں کون ملوث ہیں، اس میں ایک عدالتی کمیشن بھی قائم کیا جائے گا، یہ بھی اطلاعات ہیں۔ اور دوسری جو ایک تیسرا جو پوائنٹ تھا کہ مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن میں تعلیمی بورڈ قائم کیے جائیں گے، اور ان کا جو تینوں آزاد کشمیر کے میرپور، پونچھ اور مظفر آباد کے جو تعلیمی بورڈ ہوں گے، ان کو وفاقی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن اسلام آباد کے ساتھ منسلک کیا جائے گا، اور یہ عمل 30 دن میں مکمل کر دیا جائے گا۔ منگلا ڈیم کی اپ ریزنگ کے حوالے سے جو پروجیکٹ تھے، اس میں جو توسیع پروگرام یہ تھا، جو جن خاندانوں کی زمینیں جو قبضے میں آئی تھی یا اس سے متاثر ہوئی تھی، ان کو بھی 30 دن میں قانونی شکل دے دی جائے گی۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی جو موجودہ شکل ہے 1990 کی، اسے اصل ایکٹ کی روح اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق 90 دن میں مکمل کیا جائے گا۔ گو کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی نظام کے جو بلدیاتی نمائندگان ہیں، ان کو بااختیار بنایا جائے گا۔ یہ بھی آزاد کشمیر کے عوام کے لیے ایک بڑی خبر تھی۔ اور آزاد کشمیر میں جو ہیلتھ کارڈ جو پہلے چل رہا تھا لیکن اس کے بعد بند کر دیا تھا، ان کو بھی 15 دن کے اندر حکومت آزاد کشمیر فنڈ جاری کرے گی، اور آزاد کشمیر میں جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ کارآمد ہو جائے گا، اور اس میں MRI اور CT اسکین مشینیں بھی آزاد کشمیر کے ہر ضلع میں مرحلہ وار پر یہ حکومت پاکستان کے فنڈ سے فراہم کی جائیں گی۔ یہ میڈیکل کے حوالے سے یہ بڑی ایک اچھی خبر ہے۔ اور آزاد کشمیر میں بجلی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے حکومت پاکستان جو اپنے ریلیز پلان کے مطابق 10 ارب روپے حکومت آزاد کشمیر کو دے گی، تاکہ آزاد کشمیر میں جو بجلی کا نظام ہے، جو وولٹیج کا مسئلہ ہے، کوئی اور ایشو ہے تو اس کو بہتر انداز میں کیا جا سکے۔ جس پر زیادہ فوکس کر رہی تھی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، وہ یہ تھی کہ مہاجرین کی نشستیں ختم کی جائیں۔ مہاجرین کی نشستوں کی خاتمے کے حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جو ایک آئینی ایشو ہیں، اس پر وہ ڈیبیٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس پر فیصلہ ہوگا کہ وہ اس کی قانونی صورتحال کیا ہے۔ البتہ جو مہاجرین کے جو وزراء تھے، ان کی وزارتیں اور ان کے جو مراد تھی، ان کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر کابینہ جو اس وقت 30 سے زائد وزراء اور مشیروں پر مشتمل ہے، اس کا حجم کم کر کے 20 تعداد رکھی جائے گی، جس میں تقریباً 16-17 وزیر ہوں گے اور 2 مشیر ہوں گے، ایک معاون خصوصی ہوگا۔ اور آزاد کشمیر میں جو اس وقت 30 کے قریب 2530 کے قریب جو سیکٹریز ہیں،
ان کی تعداد کو بھی کم کر کے 20 تک کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ ایک جو اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی جس میں حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بھی 2 نمائندے ہوں گے، اور قانونی ماہرین بھی اس میں شامل ہوں گے، اور جو آزاد کشمیر کی حدود سے باہر جو اسمبلی حلقوں کے متعلق جو امور ہیں اس پر غور کریں گے، اور یہ جو کمیٹی ہے یہ بھی اس پر غور کرے گی، اور ہر 15 دن بعد ان کمیٹی کی آپس میں مشاورت ہوگی۔ آزاد کشمیر میرپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ایک جو تھی ڈیمانڈ تھی وہ بڑے عرصے سے چل رہی تھی، اس پر بھی یہ معاہدہ ہوا ہے کہ ایئرپورٹ کے قیام کا ٹائم فریم حکومت پاکستان اور متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں ان کی مشاورت کے بعد اسی مالی سال کے جو 2025-26 کا جو مالی سال ہے، اسی مالی سال میں اس کو جاری کیا جائے گا۔ دوسرا جو آزاد کشمیر میں جائیداد کی منتقلی کا جو مسئلہ تھا، اس کا جائیداد کی منتقلی پر جو ٹیکس کا ایک ایشو چل رہا تھا، اس کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے برابر 3 ماہ کے اندر لایا جائے گا۔ اس میں بھی ایک ٹائم فریم دیا گیا ہے 3 ماہ کا۔ اور جو آزاد کشمیر میں پن بجلی کے منصوبے تھے، ان میں جو 2019 کو آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، اس پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور آزاد کشمیر میں جو 10 اضلاع میں جو واٹر سپلائی سکیم کے لیے جو ہے وہ بھی اسی سال اس مسئلے کو حل کر دیا جائے گا۔ جو اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل تھے کہ آزاد کشمیر میں ٹرانسپورٹ پالیسی کو ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق سر نو ترتیب دیا جائے گا، اور جو وزراء ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ یہ 1300 سی سی گاڑیوں کے استعمال کے حوالے سے جو ایک ایشو تھا یہ استعمال کریں گے۔ اور یہ بھی ایک ایگریمنٹ میں یہ شک تھی کہ جو راولپنڈی اسلام آباد میں احتجاج کے دوران جو لوگ شہید ہوئے، ان جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے ان کو بھی فوری طور پر رہا کیا جائے گا، لیکن وہ پہلے سے ہی رہا ہو چکے ہیں۔ یہ جو کمیٹی تشکیل دے گی ہے، اس میں امیر مقام صاحب ہیں، وزیر امور کشمیر جو اس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے، طارق فضل چودھری صاحب جو وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ہیں، حکومت آزاد کشمیر کے 2 نمائندے ہوں گے، اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندے ہوں گے، جو ان تمام معاملات کو، جتنے بھی معاملات ہیں آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی کے جو حکومت کے ساتھ طے ہوئے ہیں، ان کو یہ دیکھیں گے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو 5 دن کا احتجاج کیا، گو کہ اس میں 15 کے قریب جو ہمارے نوجوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، بے شمار جو تقریباً 200 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، چاہے وہ سرکاری اہلکار تھے یا عام آدمی تھے۔ یہ نقصان ریاست کا نقصان تھا، اور یہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس تاریخ کے اندر، ان کے ورثاء کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اور جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر کے عوام کی بھرپور نمائندگی کرتے ہوئے جو بھمبر سے لے کر نیلم تک جو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، احتجاج کیا ہے، اور بالکل پرامن طریقے سے احتجاج ہوا، سوائے کے 2 ناخوشگوار واقعے جو ایک دیرکوٹ میں ہوا اور ایک مظفر آباد میں ہوا، باقی یہ سارا عمل شٹر ڈاؤن، پہیہ جام، اور یہ پرامن رہا۔ یہ بھی کریڈٹ کشمیری عوام کو جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پورے عمل کے اندر جو حکومت پاکستان کا جو ایک مثبت رویہ رہا ہے، جو ہمارے اداروں کا رویہ رہا ہے، جو ہمارے آزاد کشمیر کے جو اس کمیٹی کے اندر موجود تھے وزراء اور حکومت کا، کیونکہ آزاد کشمیر حکومت کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا جو اس کے پاس بجٹ ہوتا ہے، تو وہ پہلے سے منصوبوں کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو حکومت نے یہ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں 78 سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ اگر یہ جن 25 نکاتی جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں جو کسی میں 15 دن کا ٹائم رکھا گیا ہے، کسی میں 1 مہینے کا ٹائم رکھا گیا ہے، جو آئینی ایشوز ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن جس طرح ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو بڑی باریکی کے ساتھ سنا ہے، اس پر عمل درآمد کیا گیا ہے، اور پتہ یہ چلا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں جس پر آزاد کشمیر کے عوام احتجاج کرتے رہے، ان کو لیڈ ایکشن کمیٹی کرتی رہی، اور اس وقت آزاد کشمیر میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی
ایک تیسرے فریق کے طور پر جو اس وقت سامنے آئی ہے، ایک وفاق ہے، دوسرا آزاد کشمیر حکومت ہے، اور تیسرا جو ہے نا عوام کی طرف سے جو نمائندگی کی جا رہی ہے پورے 45 لاکھ عوام کی، وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حصے میں آئی۔ اور اللہ کرے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد بھی ہو، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے باریک بینی کے ساتھ انہوں نے وفاقی کابینہ کے جو اراکین تھے، جو کمیٹی کے ممبران تھے، انہوں نے دلچسپی کے ساتھ ان چیزوں کو سنا، باریکی کے ساتھ ان کو پرکھنے کے بعد جو انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا، اللہ کرے یہ پورا ہو اور دوبارہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یا آزاد کشمیر کے عوام کو کسی ہمتان میں نہ ڈالا جائے۔ اس پورے عمل کے دوران جو جتنا بھی یہ 5-6 دن کا ایک عمل ہوا ہے، جس میں تاجر برادری نے، ٹرانسپورٹرز نے، سول سوسائٹی نے، وکلا نے، صحافیوں نے، اور جن جن لوگوں نے کردار ادا کیا، اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، اور جو ان کے ورثاء ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ یہ پہلی مرتبہ ایک قوم بن کر انہوں نے اپنے مسائل کے حوالے سے آواز اٹھائی اور ان کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ پہلی مرتبہ یہ ایسا ہوا کہ پہلے ہمیشہ حکومتیں وفاق سے جا کے فنڈز مانگا کرتی تھی، اور اس مرتبہ وفاق اور عوام آمنے سامنے بیٹھ کے ایک فریق کے طور پر انہوں نے جو اپنے مسائل، اپنے مطالبات پیش کیے، اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ مان لیا گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر میں جو یہ میٹنگز ہوئی، جو یہاں سے ہمارے مہمان جو گئے ہیں، جس طرح راجہ پرویز اشرف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان بھی رہ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، قمر زمان قاہرہ صاحب کی کشمیر کے حوالے سے، کشمیریوں کے حوالے سے ان کی بھی بڑی خدمات ہیں، اور راجہ پرویز اشرف صاحب بھی جو کشمیر کے کلچر کو، کشمیریوں کی نفسیات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، اور جس اچھے انداز میں انہوں نے مسائل کو حل کیا، اور یقیناً ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، ان کی ایک مثبت سوچ ہے، ان کی ایک اعلیٰ ظرفی ہے۔ اب آزاد کشمیر کے عوام جو ایک مطالبات لے کر آئے تھے، وہ ان کے مطالبات پورے کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، احتجاج ختم کرنے کی کال دے دی گئی ہے، نیٹ سروس ہی کچھ دیر بعد بحالی کی جانب جا رہا ہے، اور اس کو جو مطالبات یا جو بھی چیزیں تھیں، اگر ان پر پوری طرح عمل ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، بہت بڑی کامیابی ہوگی ایکشن کمیٹی کی اور ان آزاد کشمیر کی سول سوسائٹی کی۔ اس پورے عمل کے اندر ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے جس بہترین انداز میں اپنے لوگوں کو کنٹرول کیا، اپنے لوگوں کو ایک منظم انداز سے کیا، لے کر آئے اور اپنے مطالبات منوائے، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ آئندہ دوبارہ یہ ریاسل نہ ہو، لیکن اس پر پوری کشمیری قوم، ایکشن کمیٹی کے ممبران، اور بالخصوص جو ڈائسپورا میں جو لوگ ہیں جنہوں نے اس پورے عمل کے اندر اپنی کمیونٹی کی مدد کی، پازیٹیو رہ کر جنہوں نے مدد کی، اور یہ ان کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور ایک بار پھر ہم کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے اپنے حکومت پاکستان کے اداروں کو، مسلح افواج کو، پاکستان کی عوام کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ کشمیری کسی سٹیج پر پاکستان کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کی عوام کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف نہیں ہے۔ نظریات ہر شخص کے اپنے ہوتے ہیں، نظریاتی اختلافات تو ہو سکتے ہیں، وہ تو باپ بیٹے کے درمیان بھی کسی ایشوز کے اوپر اختلافات ہوتے ہیں، بھائیوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، اختلافات ایک الگ بات ہے، لیکن کشمیری کبھی بھی نہ تو پاکستان کے خلاف، نہ پاکستان کے اداروں کے خلاف سازش کرنے کا سوچ سکتے ہیں، اور نہ ہی کبھی کریں گے۔ لیکن جو لوگ اس چیز کو طول دینا چاہتے تھے، ان کے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے، اور اب بھی ہماری یہ گزارش ہوگی کہ اپنی سوشل میڈیا کے صارفین پر کہ آپ کے مطالبات تسلیم ہو چکے ہیں، آپ کے مطالبات مان لیے گئے ہیں، معاہدہ ہو چکا ہے، آپ نے جدوجہد کی، آپ نے بڑی پازیٹیو جدوجہد کی، دن رات آپ نے جاگ کر گزاری، لمبے سفر آپ نے کیے، اب آپ کی خواہشات کے مطابق، آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق وہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، لیکن اب آپ پر بھی یہ امتحان ہے کہ آپ نے کتنا پازیٹیو رول ادا کرنا ہے کہ آزاد کشمیر کے جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں، جس طریقے سے شوکت نواز میر نے اس چیز کو لیا، جس طرح عمر نذیر صاحب نے لیا،
اسی طریقے سے کور کمیٹی کے جو ہمارے ممبران جو ایکٹیو رہے ہیں، خواجہ میران صاحب ہیں، امان صاحب ہیں اور دیگر جتنے بھی ہیں، انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اپنے کارکنوں کو، اپنے سپورٹرز کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے ورکرز کو بھی یہ پیغام دیں اور ایک پازیٹیو اور مثبت پیغام دیں، کیونکہ آپ کے مطالبات کے حوالے سے جو چیزیں آ گئی ہیں، اب ان کو سوشل میڈیا میں نیگیٹو حوالے سے نہ چلایا جائے۔ جو پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں اس پر یقین رکھا جائے، امید رکھی جائے کہ اگر جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، اگر یہ مطالبات 2-3 مہینے میں یہ سارے عمل درآمد ہو جاتا ہے تو کشمیری عوام کے جو لوکل ایشوز ہیں وہ بڑے پیمانے پر حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہیلتھ بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے اور ڈیولپمنٹ کا حوالے سے بھی ہیں، اور دیگر جو یہ سمجھتے تھے کہ ایکسٹرا اخراجات آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں، قومی خزانے پر بوجھ ہیں، وہ مسائل بھی حل کر لیے گئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 78 سالوں کے جو کشمیری عوام کے مسائل تھے وہ اس موجودہ جو 2-2.5 سالہ اقدار ہے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کا، ان کے دور میں حل ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کا اختلاف اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے کسی کا، لیکن اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بھی یہ کریڈٹ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے ڈیفرنٹ ایشوز تھے ان ایشوز پر عوام کو اویئرنیس انہوں نے دی ہے، جتنے بھی ان کے ایشوز تھے اویئرنیس دی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب کی جگہ کوئی اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا ہوتا تو شاید یہ مسائل اتنی باریک بینی کے ساتھ حل نہیں ہو سکتے تھے۔ اب ہو گئے ہیں، اب تمام ہمارے جو ہیں کشمیری کمیونٹی ہے ڈائسپورا میں، آزاد کشمیر میں، وہ بھی یقین رکھیں کہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اپنی کمیٹی پر، اپنے جو ذمہ داران پر، انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا۔ اور آخر میں اپنے سوشل میڈیا صارفین کو ایک مرتبہ پھر یہ درخواست کرتا چلوں کہ جو ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں، اس پورے عمل کے دوران آزاد کشمیر سے جتنے بھی ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم تھے، جتنے بھی ریاستی اخبارات تھے، انہوں نے بھرپور انداز میں آزاد کشمیر کے عوام کے مسائل کی نمائندگی کی، آپ کی تحریک میں بھرپور حصہ ڈالا۔ اور ان کی جانب سے کوئی بھی اگر خبر وقت سے پہلے اگر شائع کی جاتی ہے جس میں صداقت ہو تو پلیز آپ پازیٹیو تنقید ضرور کریں، لیکن نیگیٹو کمنٹس نہ کیے جائیں، کیونکہ ہم لوگ ایک عرصے سے 30 سالوں سے ہم شعبہ صحافت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری بھی نظر بہت ساری چیزوں پر ہوتی ہے، لیکن اس دوران جو نیٹ سرورز اور موبائل سرورز بند ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں رابطے میں نہیں ہو سکی، نہیں اس کے ساتھ رابطہ رہ سکا، جس کی وجہ سے ان کو ری کنفرم کیا جائے۔ لیکن جو رات کو ہم نے وقت سے پہلے بریکنگ نیوز یہ دی تھی، اور تقریباً وہی بریکنگ نیوز ہوئی ہے جو ہم نے وقت سے پہلے دی، اور ابھی بھی انہی چیزوں کے اوپر جو نکات ہیں اس پر تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم نے بات کی ہے کہ اگر یہ چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو آزاد کشمیر کے عوام کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ آزاد کشمیر میں اس قسم کے احتجاج کی نوبت نہیں ہوگی۔ اور جس طریقے سے جو پاکستان سے جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے، انہوں نے جس خندہ پیشانی کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ جو یہ مسائل کو ہائی لائٹ کیا، یہ ایگریمنٹ کیا، ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان جلد از جلد ان مسائل پر جو ان کو حل کرانے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو ایک اعتماد کا رشتہ آپ کے درمیان اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان ہوا ہے، جو عوام کے ساتھ ہوا ہے، وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، تاکہ کل خدا نخواستہ کہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسی بحرانی کیفیت آئے تو جب آپ ایک دفعہ آواز لگائیں تو یہ کشمیری عوام آپ کی آواز پر لبیک کہے۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کے ساتھ مزید تفصیلات اور اویئرنیس کے لیے جڑے رہیے۔ زاہد تبسم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔